नाज़िम आला हमजा सीबीआई से दरख्वास्त करूँगा कि 14 अगस्त को BZU में होने वाले वाक़े के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप इस्लामी जमीयत तलबा की दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके सामने 14 अगस्त को जामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान में कल शहीद होने वाले तालिब इल्म कलीमुल्लाह सहू के कत्ल के हवाले से कुछ गुजारिशात, तफसीलात और मुतालबात पेश करने की जिसादत करूँगा। कल 14 अगस्त 2021 मुल्तान शहर और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तारीख़ का सियाह तरीन दिन है कि जब एक तालिब इल्म कलीमुल्लाह सहू को इस जुर्म की पादाश में शहीद कर दिया गया था कि वो आदि मुजरिमों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था, वो उनके जराइम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। वो यूनिवर्सिटी के माहौल को बेहतर करना चाहता था और इसके लिए तमाम कानूनी रास्ते और ज़राए इस्तेमाल कर रहा था। आपके इल्म में है कि जो कातिल गिरफ़्तार है अवेज़ जट, ये 11 साल से ज़्यादा का अरसा कुछ गुजर चुका है कि इस यूनिवर्सिटी में मुकीम है। हर साल 2 साल के बाद कोई डिपार्टमेंट चेंज करता है, किसी नए डिपार्टमेंट में दाखिला ले लेता है। उसके हवाले से यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले चुकी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद यूनिवर्सिटी के अंदर मुकीम है। और उसके बारे में इत्तलात यही हैं कि यूनिवर्सिटी में वो मंशियात फ़रोख्त करता है, चोरी चुकारी करता है, तलबा व तालिबात को तंग किया करता है और अपने इक़दामात से यूनिवर्सिटी के मजमूई माहौल को ख़राब करता है। चंद दिन कबल उसने यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में चोरी की थी, जिसकी शिकायत यूनिवर्सिटी के RO को भी दर्ज कराई गई थी, यूनिवर्सिटी की CSO को भी दर्ज कराई गई थी और सुपरिटेंडेंट को भी दर्ज कराई गई थी। और शिकायत दर्ज कराने वाले इस्लामी जमीयत तलबा जामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान के नाज़िम अब्दुल क़दीर भाई और उनके साथी थे कि जिन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत दर्ज कराने के ऊपर उसने रिएक्शन दिया और रद्दअमल के तौर पे कल 14 अगस्त के रोज़ उसने इस्लामी जमीयत तलबा के 4 कारकुनान और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के ऊपर हमला किया। हमले के नतीजे में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म कलीमुल्लाह सहू शहीद हो गए और 3 तालिब इल्म ज़ख्मी हैं कि जिसने अपने चाकू के वार से इन तीनों तालिब इल्मों को ज़ख्मी किया। तालिब इल्मों को ज़ख्मी करने के बाद और उससे पहले भी ये तालिब इल्म पुलिस को अपनी कंप्लेन दर्ज कराते रहे, उसके बाद भी 15 को कॉल करते रहे कि ये धमकियाँ दे रहा है, ये चाकू समेत घूम रहा है, ये खौफ व हरास फैला रहा है, ये तलबा को हरासा कर रहा है। लेकिन महसूस ये हुआ कि ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस भी ये उनके हाथ की छड़ी, जेब की घड़ी और घड़े की मछली बनी हुई है और उसने इनकी किसी शिकायत के ऊपर कान नहीं धरा, बल्कि फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं किया। इन सारे अवामिल के नतीजे में कल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एक तालिब इल्म और इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन कलीमुल्लाह सहू शहीद हुआ और 2 मज़ीद तालिब इल्म छुरी के वार से ज़ख्मी हुए, जिसमें से एक अब्दुल क़दीर हैं और दूसरे शर्जील हैं और एक तालिब इल्म डंडा लगने से ज़ख्मी हुए कि जो हस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं लेकिन शदीद मज़रूब थे। समझ में ये बात नहीं आती कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कहाँ है कि एक जानिब तो RO को शिकायत दर्ज कराई जा रही है, CSO को शिकायत दर्ज कराई जा रही है, सुपरिटेंडेंट को शिकायत दर्ज कराई जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इससे गुमान ये होता है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इन जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती कर रही है या पहलू तही कर रही है और इनको सज़ा देने से पीछे हट रही है या इनको सज़ा नहीं दे रही। इसी तरह पुलिस इंतज़ामिया जिस तरह 15 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिस तरह FIR दर्ज करने में लेतोलाल से काम लिया जा रहा था, तासुर ये मिलता है कि ये पुलिस के अफसरान ये मुल्ज़िम की सरपरस्ती कर रहे हैं और उसको किसी तरह शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा ये मुतालबा करती है कि कल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालिब इल्म शहीद हुआ है, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी मना रही थी, लेकिन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के इन तालिब इल्मों ने आज़ादी की कीमत चुकाई है। पाकिस्तान को क़याम पाकिस्तान के मक़ासद से हम आहंग करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। लेकिन मैं इसके साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक तालिब इल्म का कत्ल होता है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सबको सांप सूंघ गया है। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मज़म्मती बयान नहीं आता, कोई कमेटी नहीं बनती, इंटरनली इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात के लिए अफराद नामज़द नहीं किए जाते कि वो इंटरनली कमेटी को फॉर्म करके इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात करें। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर यूनिवर्सिटी अपनी इंटरनली कमेटी फॉर्म करे, कमेटी फॉर्म करने के बाद इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की सफ़ों के अंदर जो कल्प्रिट्स मौजूद हैं
ان کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم پولیس انتظامیہ کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاست اور پولیس یہ ملزمان کی پشت پناہی کرنا چاہ رہی ہے، کہ ان کو شیلٹر دینا چاہ رہی ہے، اس سے زیادہ کبھی کام ریاست کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ریاست اور اس کے ادارے اس سے باز رہیں، ملزم کو شیلٹر نہ دیں، بلکہ ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے کہ جس نے ایک طالب علم کو شہید کیا ہے، 2 مزید طالب علم پر قتل کی نیت سے وار کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھی صحت عطا فرمائے اور صحت یاب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملتان شہر، اس کی تمام تعلیمی ادارے، اس کی تمام جامعات، اگر وہاں پہ منشیات کے اڈے بن رہے ہیں، اگر وہاں منشیات فروخت کی جا رہی ہے، اگر وہاں ایسے عوامل موجود ہیں کہ جو ان تعلیمی اداروں کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور تعلیمی اداروں میں ایسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے، اس کی سرکوبی کی جائے جو ان تعلیمی اداروں کے مجموعی تعلیمی ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے مطالبات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم کی جان جس طرح سے گئی ہے، یہ ایک گھر کا نقصان نہیں بلکہ پورا شہر سوگوار ہے اور پورا ملک سوگوار ہے، اور اس غم کے اندر حصہ ڈالنے کے لیے، ریاست کو متنبہ کرنے کے لیے اور اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ آپ اس ملزم کو قرار واقعی سزا دیں، کل پورے ملک کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ احتجاجی مظاہرے کرے گی، تمام شہروں میں، پریس کلبز کے باہر، بڑے مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کرے گی، ان کے ورثاء سے اظہار یکجہتی کرے گی، اور ساتھ میں یہ پیغام دے گی کہ ہم پاکستان کے تعلیمی عمل کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور انتظامیہ سے اور سرکار سے یہ مطالبہ کرے گی کہ ان ملزموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں مظلومین کو ان کا حق دلانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سیاسی پشت پناہی کا تو نہیں، لیکن کل جو پولیس لت و لال سے کام لیتی رہی ہے، FIR درج نہیں کر رہی تھی، اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے کچھ افسران ایسے ہیں کہ جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اس لیے پولیس، ریاست اور سرکار اس کو اس قبیح کام سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ریاست کے رہنے والوں کو امن و امان کی تمام سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے اسٹوڈنٹ، انہوں نے فائنل ایئر کے پیپر دیے تھے، ریزلٹس کچھ آ گئے ہیں کچھ آنے، لیکن ظاہری بات ہے جب تک ٹرانسکرپٹ ایشو نہیں ہوتی ہے، ڈگری نہیں مل جاتی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا رہتا ہے۔ یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار نے یہ کہا ہے کہ وہ فائنل سیمسٹر مکمل ہونے کے بعد اپنی ڈگری بھی لے چکے تھے، اور کل جو ہوا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یونیورسٹی کا ذمہ دار۔ جی جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل سچ ہے کہ صبح 6 بجے وہ سارا کچھ موجود تھا کہ بندہ وہاں گیا، چوری کی، واپس آیا، اور کینٹین پر ذوالفقار نامی نوجوان جس کا تعلق اسلامی جمعیت سے تھا، اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی۔ اس دوران اس نے باقی دوستوں کو کال کیا، جب کال کیا تو باقی جب دوست ہے تو آ کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تو پھر اس نے چاقو نکالا اور حملہ ہوا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 4 لوگ ایک بندے پہ آ کے حملہ کرتے ہیں، وہ سلامت بچ جاتا ہے، اور ایک بندہ ایک کو شہید کر دیتا ہے اور 3 کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز آتی رہیں گی اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک طالب علم جو وہاں پر ذوالفقار جس کا نام بتایا وہ بیٹھا ہوا تھا، پہلے اس کے اوپر ڈنڈے سے حملہ کیا، پھر مزید 3 لوگ جو موجود تھے ان کے اوپر چاقو سے حملہ کیا، ایک فرد اس میں سے شہید ہو گیا، 3 لوگ اس کے اندر سے زخمی ہیں۔ یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو شہید ہوا ہے کلیم اللہ ساہو، اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے اس کے اوپر اسی بندے نے اویس جٹ نے آ کے حملہ کیا۔ ان میں سے کوئی بھی مقصد غلط نہیں ہے، سارے مقاصد بالکل ٹھیک ہیں۔ کوئی بھی طالب علم ان میں سے کسی ایک مقصد کے لیے بھی یونیورسٹی جائے تو کسی کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ اس کو قتل کر دے۔ اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں
جو میرے محترم سوال پوچھ رہے تھے کہ جو چھٹی کا دن تھا وہ ہاسٹل کا رہائشی بھی نہیں تھا جو شہید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دن 14 اگست کو وہ وہاں پر کینٹین پر یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ ایک بندے کے ساتھ لڑائی ہوئی، باقی دوستوں کو کال کی، ان میں سے یہ مقتول بھی وہاں پہنچا، اور اسی اسنا میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حملہ کیا، یہ کو مار اور یہ شہید ہوئے تھے، جو سوال وہ کہنا چاہ رہے ہیں اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ 14 اگست کو نہ وہاں کے رہائشی تھا، وہ وہاں پر کس مقصد کے لیے یونیورسٹی میں موجود تھا؟ یہ یونیورسٹی انتظامیہ بھی کہتی ہے کہ جس طرح وہ غیر قانونی طور پر قاتل وہاں دندناتا پھرتا تھا، متعدد شکایات کے باوجود آئس والی باتیں بھی ساری ٹھیک ہے، ویڈیوز بھی وائرل ہے، اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ اسٹوڈنٹ تھا، چاہے وہ ڈگری لے بھی چکا تھا یا بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ 14 اگست کو اس وقت وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میری یونیورسٹی ہے، میں کسی بھی وقت جا سکتا ہوں وہاں پہ، میں جس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں پابند نہیں ہوں کہ میں ویک ڈیز کے اندر جاتا ہوں یا ویکینڈس کے اندر جاتا ہوں یا ہالیڈیز کے اندر جاتا ہوں یا نہیں جاتا، میں وہاں اپنے دوستوں سے ملنے بھی جا سکتا ہوں، اپنے ٹیچر سے ملنے بھی جا سکتا ہوں، اپنے تمام امور کو دیکھنے بھی جا سکتا ہوں۔ اس لیے یونیورسٹی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی برت رہی ہے، وہ بھاگ رہی ہے، وہ ایک طالب علم کے قتل کو متنازع بنانا چاہتی ہے۔ وہ یونیورسٹی اپنی کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنا کر اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو سزا دلوانے کے بجائے ایک مظلوم طالب علم جس کا قتل کیا گیا اس کو یہ شکل دے رہی ہے کہ وہاں پر کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کا ایک اصول ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک ادھر سے زخمی ہوتا ہے، 2 ادھر سے بھی زخمی ہوتے ہیں، ایک ادھر سے قتل ہوتا ہے، 4 ادھر سے بھی قتل ہوتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کی لڑائی ہے کہ ایک طرف 3 زخمی ہیں، ایک قتل ہو گیا اور دوسری طرف کوئی خراش بھی نہیں آئی ہے۔ تو اس لڑائی کی منطق تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو میں نے اس طرح کی کوئی بات تسلیم نہیں کی ہے، یا آپ نے میری بات میں سے جو چیز اخذ کی ہے وہ غلط کی ہے شاید۔ جو میں کہہ رہا ہوں بہت واضح انداز میں بول رہا ہوں کہ وہاں پر یہ 4 طالب علم موجود تھے، ان کے اوپر حملہ کیا، ایک کے اوپر ڈنڈے سے حملہ کیا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ شاید یہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے ڈیفینس کے لیے، لیکن اس نے فوراً حملہ کیا اور 3 کے اوپر چاقو سے حملہ کیا۔ پہلے عبدالقدیر کے اوپر حملہ کیا، وہ نیچے گرا، پھر کلیم اللہ ساہو کے اوپر حملہ کیا، سیدھا چھرا اس کے دل کے اندر گھپا ہے، وہ وہیں پر جائے واردات پہ، غالب گمان یہ کہ جائے واردات پہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا شرجیل آگے بڑھا، شرجیل کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے شکایات طالب علموں نے درج کروائی ہوئی تھی انتظامیہ کے پاس۔ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ جو شکایات درج ہیں اور ملزم موجود ہیں یونیورسٹی کے اندر تو اس کے خلاف ایکشن لیتے، چونکہ نہ انتظامیہ ایکشن لے رہی ہے نہ پولیس ایکشن لے رہی ہے، تو اس سے تو وہ شیر ہو گیا، اور شیر ہونے کے بعد اس نے پھر اپنے طور کے اوپر جو کارروائی کر سکتا تھا وہ کارروائی کی تاکہ کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو یہ سارے عوامل اس کے اندر کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو بیان پیش کر رہی ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پورے ملک میں مختلف مواقع پہ مختلف اوقات میں یہ مظاہرے کیے جائیں گے۔ جی صبح 9 بجے صبح 10 بجے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے اندر ہی غائبانہ نماز جنازہ ہو۔ ایک موقع ان کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو سامان چوری کا کام، یہ ایک ساتھی آپ کے بھی یہاں موجود ہیں جن سے میری رات بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ 2 بٹوے اور ایک موبائل جس کی قیمت تقریباً 80,000 روپئے، کیونکہ گرمی کے موسم میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو صبح سویرے آیا اور 2 بٹوے اور ایک موبائل چوری کر کے لے گئے۔ تو بلکہ انہوں نے اماؤنٹ بھی بتائی کہ ایک بٹوے میں تقریباً 15-16,000 اور دوسرے میں 7-8,000، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی طرف سے یہ موقف ہے کہ ایک لڑکے سے قاتل نے چند روز پہلے موبائل لیا کال کرنے کے لیے کسی کینٹین، اور کال کرنے کے بعد اسے جب موبائل واپس مانگا کہتے کوئی موبائل نہیں۔ انہوں نے اسلامی جمعیت والوں کو شکایت کی کہ ایسے ایسے بندے نے موبائل لیا واپس نہیں دے رہا، اصل موبائل کی یہ کہانی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو جا کے کہا اور یہ جہاں سے جھگڑا ہوا اور یہ اصل وجہ بنا۔ اس بارے میں آپ کیا ہوگا؟ 11 سال سے موجود ہے، مختلف وارداتیں کر رہا ہے، کئی وارداتیں کر چکا ہے۔ اگر آپ ایک الگ انڈیویجول ایونٹ کو لینا شروع کر دیں گے اور اس کی بال کی کھال اتارنا شروع کریں گے تو اس کے اندر بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے وہ یونیورسٹی کے ہمارے ذمہ داران آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طالب علم قتل ہوا ہے، قاتل موجود ہے، نہ مقتول کے اوپر کوئی شک ہے نہ قاتل کے اوپر کوئی شک ہے۔ یہ بالکل 2 + 2 4 کی طرح واضح ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک فرد جو 11 سال سے یونیورسٹی کے امن و امان کو تباہ کر رہا ہے، اس کو جرائم کی آماجگاہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود اپنی ذات کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم اس نے یہ کیا کہ ایک طالب علم کو قتل کر دیا۔
تو دو جرائم جو اس طالب علم اس فرد سے، اس سے دہشت گرد سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فرد سے بھی کہہ سکتے ہیں، غنڈے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس مجرم سے بھی کہہ سکتے ہیں سرزد ہوئے ہیں، اس کی سزا اور اس کو سزا تک پہنچانا ریاست، یونیورسٹی انتظامیہ، شہری انتظامیہ، پولیس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ان سارے اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ موبائل 80,000 کا تھا، 70,000 کا تھا، 75,000 کا تھا، ایک موبائل تو اس نے 11 سالوں میں چوری نہیں کیا نا، کئی موبائل چوری کیے ہوں گے۔ ایک بٹوا تو 11 سالوں میں چوری نہیں کیا، کئی بٹوے چوری کیے ہوں گے۔ ایک ہاسٹل کا تالا تو 11 سالوں میں نہیں توڑا، کئی ہاسٹلوں کے تالے انہوں نے 11 سالوں میں توڑے ہوں گے۔ تو یہ جو جتنی وارداتیں کر رہے ہیں، کہ جو رپورٹ ہو رہی ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کے، اگر ویری فرسٹ ڈے یونیورسٹی انتظامیہ اس کے اوپر ایکشن لے لیتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ اگر سی